हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे पैनलिस्ट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहिब, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे शराज अल्ताफ साहिब जो कि चेयरमैन हैं अवामी फलाही पार्टी के। ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा, हालात जिस तरह से मैंने गुजारिश की है अवाम से, इतने ही खराब हैं या कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है आपको? पूरे जो आपके प्रोग्राम का मकसद है वो ध्यान दीजिए। ग्राउंड सिचुएशन है वो भी आपने बता दी, पार्टी में क्या अभी आपने देखा था, पाकिस्तान की नईशत जो जहाँ से खड़ी है वो भी आपने सर तो बताया कि कहाँ पे खड़ी है। इससे आगे आप सर पे इतना ही रह जाता है, क्योंकि जहाँ तक अगर अवाम की हालात की बात करें या अवाम की इंटरेस्ट की बात करें तो ये तो लोग कंक्लूजन है कि पाकिस्तान में टिकने के लिए, मरने के लिए, बचने के लिए, तबाह होने के लिए, रोने के लिए, मातम करने के लिए सिर्फ अवाम रह गए सर। और वो इसलिए कि वो भी जिस वक्त आता है तो उन्हीं चोरों को, उन्हीं लुटेरों को, जो कि लंदन जाके रहता है, तो लड़काना जाके रहता है, कोई तालाब आता है तो अपने रूम में घुस जाता है और कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, और लोग सड़कों पर मरते रहते हैं। जहाँ भी सियासी तब्दीली की बात आती है तो अपना चेहरा लेके सामने आ जाता है जी। तो इस किस्म के हालात में क्या हो सकता है, आप मुझे बताएं। आप पब्लिक को सुबह मोटर नोटिस देना चाहिए, अब पब्लिक को, इन तमाम चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को खास एक देना चाहिए। ठीक है। सिस्टम अगर ब्रिगेडियर साहब की आवाज क्लियर कर ली जाए तो आसानी हो जाएगी। प्रोड्यूसर साहब, ब्रिगेडियर साहब को दोबारा कॉल मिलाएं, शराज अल्ताफ साहब से बात करते हैं। शराज साहब, इस वक्त पंजाब हुकूमत की तब्दीली अवाम पर कितना बड़ा बम है, कितनी बड़ी मुसीबत पड़ेगी अवाम को? अब साहब थैंक यू। मेरे ख्याल में हमारा माशी इस्तेहकाम हमारे सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है जी। बदकिस्मती सैलाब की तो हुई, नेचुरल डिजास्टर एक आ गया, हम उसके तैयारी नहीं थे। तैयार इसलिए नहीं थे कि हमारी तैयारियां हमेशा और चीजों की होती है। जिस तरह आपने कहा, जो इख्तियार में नहीं है वो सुबह शाम कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे आ जाऊं, जो है उनकी कोशिश ये है कि भाई कुछ हो ना हो हमारा इख्तियार ना जाए। तो अवाम मौजूद नहीं है, अवाम मसला नहीं है। हाँ, अवाम से वोट चाहिए होते हैं हर 4-5 साल बाद, वो हम किसी ना किसी तरह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर हल्के में 20-25 करोड़ लगा के, कुछ बयानियां खिला के, कुछ लालच दे के, कुछ भाषण दे के, कुछ अपना रोड़ा रप्पा लगा के, टोल टप्पा दिखा के हम ले ही लेते हैं। तो ये तो अब मामूल बन गया है। मेरे ख्याल में अवाम को अब ये शऊर हासिल करना चाहिए कि ये जो पिछले 40-45 साल से दो पार्टीज बारियां ले रही थी, इनको तो हम जानते ही थे, लेकिन ये जो एक तीसरी पार्टी ने हमें उम्मीदें दी थी, हमसे वादे किए थे, हमें सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, क्या 4.25 साल में इन्होंने ये पूरा किया? यानी आज आपने खान साहब की तकरीर सुनी परसों, वो आटे के भाव बता रहे थे, चीनी के भाव बता रहे थे, पेट्रोल के और घी के भाव बता रहे थे, लेकिन वो अपने वक्त प्राइम मिनिस्टर होते वक्त कह रहे थे कि मैं टमाटर प्याज के भाव के लिए नहीं आया, मैं तो आपकी तरबियत के लिए आया हूँ। जो उनकी मौशी टीम थी वो आपने देख ही ली, मैं 3 या 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए उन्होंने, और बाकी अफसर बेतहाशा चेंज किए, और उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में केपी के और पंजाब के जो प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर है उनको ये कहा है कि IMF की डील खराब करने के लिए आप रोल प्ले कीजिए। अच्छा, आपका ये जो सवाल है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रिगेडियर साहब से ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप हमें क्लियर सुन पा रहे हैं? जी, सैयद गजनफर अली शाह साहब, आप हमें क्लियर सुन पा रहे हैं? जी शराज साहब, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इनका तो टॉपिक और मौजू ही अवाम नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में ये कल हमारे साथ PTI के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ये एक फेक कॉल है, जबकि शौकत तरीन तो खुद मान चुके हैं। नहीं, उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। हाँ, अपनी खानदान की हिस्ट्री बताई, अपनी कुर्बानियां बताई, और कहीं भी उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। असद उमर साहब ने इसको डिनाई नहीं किया, वो बिल्कुल नहीं कर रहे। मेरा सवाल ये है, अवाम कहां जाए? अवाम इतना तो काम करें, आजमाए वो को ना आजमाए, चाहे वो चोर लुटेरे थे, चाहे वो इनकॉम्पिटेंट थे। और जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन क्या जो खान साहब की काबीना में राइट लेफ्ट थे, क्या वो दूध के धुले थे? क्या वो उन्हीं पार्टी से नहीं आए थे, इंपोर्ट नहीं किए गए थे?
اور کیا خان صاحب کا جو بیانیہ 5 سال پہلے تھا میر جعفر کا، میر صادق کا، سراج الدولہ کا، جانور کا، نیوٹرل کا، وہ سارا وہ آج کہاں کھڑا ہے؟ جو امریکی صاحب آپ یہ فرمائیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر کہاں سے لوگ لائے جائیں؟ لوگ عوام میں سے ہی آئے، نئے لوگ لائے جائیں؟ آپ کے مجھے بتائیے 22 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام میں سے آپ کو 1500 بندے چاہیے صوبائی اسمبلیوں کے لیے، سینٹ کے لیے اور قومی اسمبلی کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو جو آج موجود ہیں، یہ تو وہ شیر رشید صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں میں 16 بار وزیر رہا ہوں۔ چوہدری نثار صاحب کتنی بار رہے ہیں؟ یہ جتنی پارٹیوں سے آپ اٹھا لیں یہ تو 3 5 5 7 7 بار رہ چکے ہیں۔ ان کی کمپیٹنس، ان کا کردار ہمارے سامنے ہے، تو نئے لوگوں کو ٹرائی کیجئے جن میں کردار ہو، کوئی ویژن ہو، کوئی روڈ میپ ہو۔ سر ڈن۔ بریگیڈیئر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کو سن پا رہا ہوں سر بہت شکریہ۔ اور شہراز صاحب کی آواز آ رہی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب کو یہ بھی چیک کر لیجئے، پروڈیوسر سے میں ریکویسٹ کروں گا۔ ان کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا لائن ملا دیجئے۔ بریگیڈیئر صاحب سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ شوکت ترین صاحب نے جو 2 صوبوں کے پروونشل منسٹرز کو کال کی تھی، فائنانس منسٹرز کو، وہ کال پی ٹی آئی والے ڈینائی کر رہے ہیں، شوکت ترین صاحب مان رہے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ملک کے ساتھ بددیانتی نہیں ہے کیا؟ بددیانتی کا کیا اینگل ہے اس میں؟ کیا آئی ایم ایف نے آپ کو قرضہ دیتے ہوئے روک لیا؟ کیا وہ اس کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں جس کمٹمنٹ میں آئی ایم ایف نے آپ کو انوالو کیا؟ کیا انہوں نے قرضہ دیتے ہوئے کوئی کنسیشنز کر دیے؟ کیا انہوں نے قرضہ دیتے ہوئے منع کیا ہے؟ کیا انہوں نے قرضہ دیتے ہوئے جو قرضن لگائی تھی وہ قرضن ہٹا دی ہے یا ایڈ کر دی ہے، زیادہ کر دی؟ اگر تو یہ کر دی ہے تو پھر تو آپ کہیں وہ جو کچھ اس میں جو بات چیت ہو رہی تھی اس کا پورا منظر سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھنے، وہ عوام کو سمجھائیے نا سر۔ اس میں جو چیزیں تھی وہ تمام کی تمام ریلیٹ کرتی تھی پاکستان کی جو پریزنٹ سیلاب کی وجہ سے جو سچویشن ہو رہی جا رہی ہے اس کے لیے، اور وہ تیمور جھگڑا صاحب نے اس کو ریلیز کر دیا تھا۔ اب اس وقت تو پاکستان کے اندر جو پرابلم ہے وہ شوکت ترین کی کال کا نہیں ہے۔ پاکستان کے ریزرو سنگل ڈیجٹ میں شوکت ترین کی کال کی وجہ سے پہنچے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر 250 روپے جو پیٹرول ہے اس کے اندر اس حکومت کے دور حکومت میں ہوا ہے۔ انڈیویجولس کو بات کرنے کے بجائے آپ جو سسٹم کی تباہی ہوئی ہے جس طرح بھی ہوئی ہے اس کی طرف غور کیجیے گا، اور ان کو جو سسٹم کی جو تباہی جس لاجک پہ کی گئی ہے اس کی طرف نظر ڈالیے گا۔ اس میں کیا جو سسٹم تبدیل ہوا ہے اس نے میری اور آپ کی زندگی میں بہتری لے آیا ہے؟ اگر تو وہ بہتری لے آتا اور عمران خان جس کو کہتے ہیں آپ جو جب بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی تو اس کے لیڈر کیا کہتے تھے کہ جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے، چاہے وہ بری چلے چاہے وہ خراب چلے، عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر تو جو سسٹم تبدیل کیا گیا ہے اس کے ذریعے بہتر سسٹم آ جاتا، اگر اس کو سسٹم کو آنے کے بعد پیٹرول جو 150 روپے سے 130 روپے ہو جاتا، اگر اس کے آنے کے بعد آٹا جو ہے وہ 700 روپے پہ چلا جاتا، اگر اس کے جانے کے بعد گھی جو ہے وہ 300 روپے پہ آ جاتا تو میں کہتا جی بہت اچھا سسٹم، بہت ٹھیک کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن بریگیڈیئر صاحب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کیا یہ ہوا؟ جی بریگیڈیئر صاحب سوال شخصیات کو چھوڑ دیں، شخصیات سے جتنا بحث کریں گے اتنا ہی اپنے آپ کو کنفیوز کریں۔ بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، اب جب ہم نون لیگ کے دوستوں سے بات کرتے ہیں وہ یہ بانگ دہل کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی اس لیے ہوئی ہے کہ عمران خان نے آنف کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو وائلیٹ کیا تھا۔ یہ شکر ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان جب بنا تھا اور انگریز جب چھوڑ کے گئے تھے تو اس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے، شکر کریں وہ یہ نہیں کہتے۔ نون لیگ کو کیا پتا ہے، ان کو کیا کیلکولیشن ہے، مفتی اسماعیل کی کیلکولیشن ہے۔ آپ مفتی اسماعیل کو بلیو کرتے ہیں جو کہتے ہیں پیٹرول 8 پیسے سستا کر دوں گا، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی لیڈر ہے، اگر کوئی تھنکر ہے مسلم، اس کا مجھے بتائیے۔ اچھا آپ عمران خان صاحب کو لیڈر سمجھتے ہیں؟ بس اسحاق ڈار نے کیا کیا تھا؟ اسحاق ڈار نے ہائی ریٹ پہ قرضے دے کے آپ کے ڈالر کو قبض، اس کو نون لیگ نہیں بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پوری چیزیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی تھا اس کو چھوڑ دیجیے۔ نون لیگ نے غلط کیا، انہوں نے قرضے لیے، پی ٹی آئی نے غلط کیا، انہوں نے بات یہ ہے کہ ایک سسٹم چل رہا تھا، اگر وہ سسٹم جنہوں نے بھی تبدیل کیا ہے، اگر اس میں لوگوں کو جن کو لا کے بٹھایا ہے، اگر تو وہ میرے اور آپ کے ویلفیئر کے لیے کام کر دیتے، اگر وہ چیزوں کو سستا کر دیتے، اگر وہ میرے اور آپ کے گھر کے اندر لائٹ کو زیادہ جلا دیتے، اگر 16 روپے سے 61 روپے یونٹ نہ گیا ہوتا تو میں کہتا جی یہ لوگ بہت اچھے،
بالکل یہ تو میرے شہراز صاحب آپ سوال شہباز شریف چور نہیں ہے جی، اس کے اوپر 600 ارب کی منی لانڈرنگ کا چکر نہیں ہے شہباز حمزہ شہاب پہ منی لانڈرنگ کا چکر نہیں ہے جی میں یہ راجہ رینٹل آپ کا اسپیکر ہے شہراز صاحب آپ سے شہراز صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی بریگیڈیئر صاحب ویری نائس ٹو سی یو اور ہیئر یو اگین. بریگیڈیئر صاحب میری سبمیشن یہ ہے کہ میرا تو یہ کیس ہی نہیں ہے, میں تو یہ پلیڈ ہی نہیں کر رہا کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی, نواز شریف اینڈ کمپنی, زرداری اینڈ کمپنی یہ کمپیٹنٹ ہیں, یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں اور یہ فیئر لوگ ہیں. ان کو تو ہم پچھلے 40-50 سال میں 3 بار آزما چکے ہیں. 67 کی پیپلز پارٹی اور 84-85 کے نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے, میرا تو یہ کیس ہی نہیں ہے. میں آپ کی بات سے ہی کہتا ہوں, آپ نے کہا کہ بھئی یہ لوگ اگر بہتر کر دیتے تو بہت اچھی بات تھی. ابھی انٹرو میں عابد نصیر صاحب نے کہا کہ 2018 کے بعد جو 2021 اپریل تک 5 اپریل 10 اپریل تک خان صاحب کی گورنمنٹ رہی, 90 روپے کا پیٹرول 150 روپے پہ گیا خان صاحب کی گورنمنٹ میں. ڈالر 123 چھوڑ گئی تھی آپ کی نگران گورنمنٹ, 189 پہ خان صاحب چھوڑ گئے. بجلی آپ کی بے تحاشا مہنگی ہوئی اور آپ کی کھانے کی چیزیں ہی مہنگی ہوئی. خان صاحب کی میری عرض سن لیجئے بریگیڈیئر صاحب, میرا کوئی نہیں آپ میرا کوشچن سن لیجئے. میں نے آپ کی بات بڑے حوصلے سے سنی ہے اور میں دوبارہ حوصلے سے سنوں گا. تو خان صاحب کی جو کابینہ تھی, جو کچن کیبنٹ تھی, جو ان کے ایم پی ایز ایم این ایز تھے الیکٹیبلز, وہ نون لیگ سے ہی امپورٹ ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی سے ہی امپورٹ ہوئے تھے, اور ان کی کابینہ میں وہی لوگ تھے اشرافیہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک آج یہاں پہنچا ہے. تو آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ میں نون لیگ کی تباہی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. اور خان صاحب نے جب جس طرح انہوں نے کہا, آخری بات میں کہہ دوں, آپ جب ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی پاکستان کی اسٹیٹ کرتی ہے آئی ایم ایف سے, چاہے میری گورنمنٹ ہو, آپ کی گورنمنٹ ہو, کوئی گورنمنٹ ہو, تو کیا ہم اس کو اپنے کسی پولیٹکس کے ٹیکٹکس کے لیے یا سٹنٹ کے لیے جب اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, کیا یہ اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے؟ بریگیڈیئر صاحب آپ نے چونکہ اسٹیٹسٹکس کی بات کی ہے تو پہلے میں آپ سے اسٹیٹسٹکس کی بات کروں گا انڈیویجولس کو چھوڑ کے. اور اسٹیٹسٹکس یہ ہے کہ دنیا میں, اب آپ میری بات سن لیجیے گا. جی جی خان صاحب کے زمانے میں خان صاحب کی سپورٹ میں نہیں بات کر رہا, میں آپ کو اسٹیٹسٹکس پہ بات کر رہا ہوں, شماریات پہ بات کر رہا ہوں, اعداد پہ بات کر رہا ہوں. اور اعداد اور شماریات پہ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں پاکستان, پہلے تو 2018 میں پاکستان کا فورن ایکسچینج ریزرو جو تھا وہ $16 بلین تھا. سمجھے, $16 بلین, گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا. آج آپ کا فورن ایکسچینج جو ہے وہ $8 بلین ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, خان صاحب کے زمانے میں پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں 103 روپے برنٹ جو تھا, $103 برنٹ جو تھا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بک رہا تھا. پاکستان کے اندر 150 روپے تھا اور فریز ہو گیا تھا. 123 سے 150 کوئی اتنا اپریشیبل نہیں ہے, جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 103 روپے تھا 90 سے. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت 85.32 برنٹ ہے انٹرنیشنل. پاکستان میں جو آج پیٹرول ہے وہ 230 یا 238 روپے. سمجھے, جب خان صاحب گئے تھے تو آٹا جو تھا وہ 600 روپے کا تھا. آج آٹا 1,1200 روپے کا ہے, اور بلوچستان میں اور سندھ میں آٹا نہیں مل رہا. جب خان صاحب گئے تھے تو جو پتی تھی وہ 200-300 روپے کی تھی. آپ کا یہ جو پیکٹ ہوتا ہے ڈیٹیچیبل پیکٹ ہے, آج پتی جو ہے وہ 450 روپے کی مل رہی ہے. گھی جو تھا وہ 300 روپے تھا, آج گھی 700. تو اگر آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کریں گے تو یہ چوروں نے اسٹیٹسٹکس استعمال کیے نا, تو آپ اس پہ یہ نہ کہیں کہ جی خان صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ مہنگائی تھی. مہنگائی ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے, لیکن مہنگائی اس طرح کی فیکٹر نہیں ہے. خان صاحب جب گئے تھے ڈالر 178 روپے کا تھا, آج ڈالر 238 روپے کا نہیں مل رہا ہے مارکیٹ میں. تو آپ مجھے بتائیے, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ جی وزیر ادھر سے آئے ہیں, پیپل پارٹی سے آئے ہیں, تو وہ تو بھائی پاکستان کا سسٹم ہے نا. میں تو اس میں نہیں کامنٹ کر رہا, سسٹم ہی پاکستان. میں تو کہہ رہا ہوں سسٹم غلط ہے, یہاں پہ سسٹم کو تبدیل کیجیے. کون سسٹم کو تبدیل کرے گا؟ کسی میں ہمت ہے سسٹم کو تبدیل کرنے کی؟ وہی لوگ آئے. صرف آپ کو اوپر, اب پاکستان کا آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو پتا ہے کدھر کھڑا ہوا, کس جگہ پہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے؟ کسی وقت آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ ڈیفالٹ کے اوپر لے کے جا سکتی ہے. جب آپ کے پاس آپ کی, ابھی میں آپ کو ایک اور پالیسی بتا دوں, سن لیجیے میری بات. جس نے اس چور حکومت نے امپورٹ کے اوپر بین لگایا, اس کے بعد پاکستان میں ڈالر کم تھا, انہوں نے امپورٹ کے اوپر سے مفتا اسماعیل جو سب سے بڑا اسٹوپڈ آدمی ہے اس وقت
پورے دنیا کے اندر جس کو سمجھ ہی نہیں ہے معاشی چیزوں کی، اس نے ڈالر امپورٹ کے اوپر بین لگایا تھا، امپورٹ کھول دی، امپورٹ کھول کے جو لگژری آئٹم تھے اس کے اوپر فردر ٹیکس لگا دیا۔ اب آپ کو پتا ہے کیا ہوا جب فردر ٹیکس لگا؟ لوگوں نے اس ٹیکس کی وجہ سے جو امپورٹ ہو کے مال آ رہا ہے، کیونکہ ڈالر نہیں ہے، وہ اپنا اس کے اوپر ڈیوٹی زیادہ ہے، وہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو مال آتا ہے اس سے وہ چیزیں خرید رہے ہیں جس کی ڈائریکٹ ڈالر میں پیمنٹ ہو رہی ہے، اس لیے آپ کے ملک میں ڈالر شارٹ ہو رہا ہے۔ افغانستان کے اندر ڈالر کی کیا پرائز ہے؟ تو یہ چیزیں اسٹیٹس کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ آج کے دن پہ ہوتی ہے۔ خان صاحب جب گئے تھے اس وقت کیا تھا ڈالر، آج کہاں ہے ڈالر؟ اس وقت پیٹرول، اگر پیٹرول 103 روپے دنیا میں تھا اور پاکستان میں 150 روپے مل رہا تھا، اور آج اگر 83 روپے ہے تو پاکستان کے اندر جو پیٹرول ہے وہ 90 روپے ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے 90 روپے؟ کون جواب دے گا؟ اس کا کوئی تو ذمہ دار ہے۔ اگر خان صاحب اس وقت کے ذمہ دار ہے تو آج کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ چیزوں کو ان رائٹ پرسپیکٹو دیکھیے۔ جب آپ شماریات کی بات کرتے ہیں، اسٹیٹسٹک کی بات کرتے ہیں، اور جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ڈیبیٹیبل کمپیریزن کریں۔ تو ایک چیز کو ساری چیزیں ٹھیک کی ہے، انہوں نے بھی بے تاکہ چیزیں غلط کی ہے، انہوں نے جو ہیڈ سلیکٹ کیے ہیں مختلف آرگنائزیشن کے وہی غلط تھا۔ پیٹرولیم کے انہوں نے ندیم کو سلیکٹ کیا تھا، وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، آئل کمپنی تھی۔ الیکشن کمیشنر انہوں نے سلیکٹ کیا، لیکن وہی ثانیہ نشتر ہے جنہوں نے کووڈ میں لوگوں کو 12,500 روپے دیے۔ اگر اب خان صاحب 14 بلین ڈالر جمع کر چکے ہیں، اگر 14 بلین نہ آئے تو اس میں سے 10 بھی آ گئے، 7 بھی آ گئے، اور جس طرح انہوں نے ثانیہ نشتر نے آپ کو پلان دیا ہے کہ ہم اگر بینکوں کے ذریعے جائیں گے تو ڈیجیٹل پے آرڈر دیں گے تاکہ کوئی بینک والا کمیشن نہ مانگ سکے، تو یہ بھی تو چیزوں کو غور کیجیے گا نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں پیسہ کیا مجھے بتائیں، برگیڈیئر صاحب نواز شریف نے کتنا پیسہ دیا سیلاب میں مجھے بتائیں۔ مریم نواز جو کھا گئی یہ پیسہ، مشل اوباما نے 70 ملین ڈالر دیے تھے بچوں کی ایجوکیشن کے، وہ اس عورت نے غرق کر دیے، کھا گئی۔ جس نے ایک سسٹم چلایا تو نواز شریف نے یون لون کا 1000 روپے کا فارم تھا، وہ مریم کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا۔ یہ قرض اتارو ملک سواروں کا پیسہ کھا گئے۔ یہ جنہوں نے نواز شریف نے کوئی پیسہ دیا سیلاب افغان کے لیے؟ زرداری نے کوئی پیسہ دیا؟ بلاول نے کوئی پیسہ دیا؟ فضلو نے کوئی پیسہ دیا؟ کوئی ڈونیشن کیا ان لوگوں نے سیلاب کے لیے؟ مر گئے ہیں لوگ یار، خدا کے واسطے ان کے کالے چہروں کو دیکھو۔ یہ سب سے بڑے فراڈ ہے، سب سے بڑا۔ پاکستان بیچارہ مر رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ عوام یہاں کے بڑے ڈٹرمنڈ ہیں، بڑے کمیٹڈ ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن ان کو یہ لوگ مار رہے۔ آج جا کے آپ گئے نہیں ہیں، کاش آپ جائیں ان سیلاب کے علاقوں میں، اور وہاں صرف ایک آدمی کہے بیٹا اپنا پاؤں اٹھانا، اس کے پاؤں کے نیچے سے کھال جو وہ چھل گئی ہے۔ برگیڈیئر صاحب حالات واقعی مخدوش ہیں۔ شہراز الطاف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میری پارٹی آئے گی تو یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ شہراز صاحب میرا آپ سے سوال ہے، عمران خان صاحب نے جب 1995 میں جب اپنی سٹرگل شروع کی تھی، سیم نعرہ تھا۔ جب نواز شریف نے اپنی سٹرگل شروع کی تھی ان کا بھی نعرہ سیم تھا، آج آپ کا بھی نعرہ وہی ہے۔ تو یہ سارے لوگ سیاست کی سوادی میں جیسے ہی غوطہ ہوتے ہیں، کیا یہ کوئی ایسی آپ کے ملمہ کاری کر دیتی ہے سیاست یا یہ سیاسی سفر کہ آپ سارے ہی بے ضرر ہو جاتے ہیں، عوام کو بھول جاتے ہیں؟ اصل میں سر ظاہر ہے خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، آپ نے شروع اسی آئیڈیالوجی سے کیا تھا، دو نہیں ایک پاکستان، جسٹس، تحریک انصاف، میرٹ۔ آج بھی وہ بار بار میرٹ کی بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں عثمان بزدار میرٹ تھا۔ پرابلم میرا خیال یہاں ہوئی کہ 95 کے بعد خان صاحب کو بڑی مشکل سے 2003 میں کو 9 سال بعد پہلی اپنے حلقے کی سیٹ ملی، جس میں بھی کردار نیازی صاحب کا، حفیظ النیازی ان کے ایکس فارمر بردر ان لا، اور اکبر بابر صاحب کا بہت زیادہ کردار تھا۔ خان صاحب انفارچونیٹلی جو ان کا آئیڈیالوجی تھی، جو ان کا ویژن تھا، اس کے مطابق ٹیم ڈیولپ نہیں کر سکے، اور ان کو 2008-9 میں ہائی جیک ہو گئی ہے اشرافیہ علیم خان اور جہانگیر ترین سے، وہ پارٹی کا رخ بدل گیا، یعنی جو سٹیٹس کو کی پارٹی تھی۔ خان صاحب یہیں سے بات شروع کریں گے، ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، آپ ہمارے ساتھ رکھیے گا۔ ہم بات کر رہے تھے شہراز الطاف صاحب جو کہ چیئرمین ہیں عوامی فلاحی پارٹی، کہ عمران خان صاحب جو ویژن، جو موٹو، جو موٹیویشن لے کے چلے تھے وہ رہی نہیں۔ جی شہراز صاحب اس کو فرمائیے گا کس طرح پارٹی ہائی جیک ہوئی، اور آخر ہمیں امید کی کوئی کرن کیسے مل سکتی ہے؟ صاحب سے یہ جہانگیر ترین اور یہ حلیم خان اور یہ جتنے آپ کی یہ انڈسٹریلسٹ، ملک ریاض اینڈ کمپنی، ان ساروں نے 2008 میں وہ جو آئیڈیالوجی تھی، جو ویژن تھا خان صاحب کا، میرٹ کا، ٹرانسپیرنسی کا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، یہ دفن ہو گیا، اور پارٹی اسٹیٹس کو کی پارٹ۔ آپ ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ چیف، پارٹی چیف
پارٹی چیئرمین. آپ مجھے بتائیے حامد خان صاحب کہاں تھے پچھلے 10-15 سال میں؟ آپ مجھے بتائیے اکبر بابر صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے تو کیس کیا ہوا خان صاحب پہ اس پہ کہ آپ کی ناک کے نیچے کرپشن ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے فوزیہ قصوری صاحبہ کہاں تھی اور کہاں ہیں؟ یعنی آپ کے جو بانی ممبر جو ڈے 1 سے آپ کے ساتھ تھے, جو آپ کی آئیڈیالوجی میں چلے تھے, وہ آج کہاں ہیں؟ آپ نے کہا آپ کیسے کریں گے؟ سمپل, ہمیں کوئی لالچ نہیں اقتدار کا, ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, ٹیم بلڈنگ کرنی ہے, آئیڈیالوجی پہ خود محنت کرنی ہے. آپ کے علم میں ہے میں روز 12 گھنٹے پالیٹکس کرتا ہوں. میں نے اپنا ایک حلقہ چنا, میں روز اس میں 6 سے 7 گھنٹے دیتا ہوں. میں اس میں پیسہ لگا کے لوگوں کو سبسڈی دے رہا ہوں, جو 2-3 چیزوں پہ میں دے سکتا ہوں, آٹے پہ, گھی پہ اور تیل پہ, اور ٹیم بلڈنگ کرتے جائیں. آپ جب لالچ کرتے اقتدار کا بائے حق اور بائے, آپ مجھے بتائیے کس کو نہیں پتا کہ 2008 میں خان صاحب کی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح ہیلپ نہیں کی گورنمنٹ فارم کرنے پہ؟ مجھے بتا دیجئے. 2018 میں جس طرح آئی جی آئی بنی جی اس طرح خان صاحب کی گورنمنٹ بنی. اب مجھے بتائیے دنیا جو مرضی کہے جی, آپ کے گیلانی صاحب کو نااہل کیا, پیپلز پارٹی نے ٹرم پوری کی. نواز شریف صاحب کو نااہل کیا, نون لیگ نے ٹرم پوری کی. ابھی کہہ رہے تھے بریگیڈی صاحب کہ سسٹم چلتے رہنے دینا چاہیے. خان صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا, کیا وہ ہمارے آئین کے مطابق تھا یا غیر آئینی تھا؟ آئین کے مطابق تھا. آپ انہی الیکٹیبلز, انہی لوگوں کے ساتھ اپنی گورنمنٹ چلاتے رہے. خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے فون کروانا پڑتا تھا جب ہمارے بل پاس کروانے. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں یہ الفاظ. ٹھیک ہے. جب میرے اندازے کے مطابق جب فوج نے سوچا, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ ہم مزید یہ بوجھ اب نہیں اٹھا سکتے, ہمیں اب نیوٹرل ہونا ہے, ہمیں اب امپارشل ہونا ہے, تو وہ جو بیساکھیاں تھیں وہ ہٹ گئی. خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. آج آپ دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس دے. خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا, امریکی سازش, سامراج اور یہاں کے میر جعفر. کل کا ان کا اتنا خطرناک بیان ہے کہ یہ ہمارے یہاں کے میر جعفر نے بھٹو کو پھانسی دی تھی. کیا نہیں کہا خان صاحب نے؟ یہ ہماری فوج ہے, ہمیں آئین اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی قومی سلامتی کے ادارے, اپنی عدلیہ کے بارے میں کوئی ایسی لوز ٹاک نہ کریں. ہم ان کا غیر آئینی کردار جہاں بھی رہا ہے کرٹیسائز کریں گے, لیکن نیم کالنگ کرنا, شیم کالنگ کرنا, یہ کوئی لیڈر کی گریس نہیں ہے. پھر لوگوں کو اکسانا, کیا کیا شہباز گل صاحب نے؟ کسی کہنے پہ کیا, میرے کہنے پہ کیا, دھونڈی کے کہنے پہ کیا, اپنی پارٹی چیف کے کہنے پہ کیا. کیا کیا خان صاحب نے کہا کہ جو آپ کو فون کر کے ڈرائے دھمکائے آپ اسے ڈرائے دھمکائے. اس کا مطلب ہے کیا آپ یہ کرتے رہے, کیا آپ یہ جانتے ہیں, کیا آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے which is coming out of you naturally. تو یہ کوئی لیڈرشپ کا رول, بس خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے مجھے اقتدار واپس چاہیے بائی ہک اور بائی کروک. اور میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی ہے ہمارے ریسپیکٹڈ آنریبل آرمی چیف سے. ایک تو کنفرم بہت سے لوگوں نے کی ہے نا جی, ایک تو 100% کنفرم ہوئی ہے جی, جو کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں غالباً ہوئی ہے, جس میں ظاہر ہے ایک کول ایٹماسفیئر میں میٹنگ ہوئی ہے, کولڈ ایٹماسفیئر میں. وہ اتنی اچھی نہیں رہی. ظاہر ہے آپ جب ایک بندے کو صبح شام برا بھلا کہیں اور پھر اسی کو کہیں جی آپ میرا یہ کام کریں, اور وہ کام بھی غیر آئینی ہو, اور وہ ادارہ طے کر چکا ہے کہ ہم غیر آئینی کام نہیں کریں گے, بیگیج نہیں اٹھائیں گے, مزید انکانسٹیٹیوشنل نہیں چلیں گے. تو خان صاحب کی کل کی جو فرسٹریشن تھی, جو ڈیسپریشن تھی, وہ اس میٹنگ کا کامیاب نہ ہونا تھا. میرے نظر میں آپ سولوشن کی بات کیجئے. فاروق سلیم صاحب ہمارے ایک بڑے مایہ ناز اکانومسٹ ہیں, وہ اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں. وہ خان صاحب کی ٹیم میں کچھ دن رہے جب ارلی گورنمنٹ فارم کی تھی انہوں نے, اور کیونکہ وہ اسٹریٹ بات کرتے ہیں ان کو نکال دیا گیا. ان کا 4 دن پہلے غالباً سنڈے کو کالم تھا کہ خان صاحب نے 30 خرب پاکستان کا 72 سال میں قرضہ تھا. جب خان صاحب گئے تو یہ 52 خرب پہ چھوڑ کے گئے. ان کا وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ سولوشن 3, بجٹ بنائیے نمبر 1 بیلنسڈ, جس میں ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہو, انڈائریکٹ کم ہو. انڈائریکٹ سے مراد جو آپ نے عوام پہ ڈالنا ہے, پیٹرول میں, آٹے میں, چینی میں, دال میں, سبزی میں, دودھ میں, دہی میں, پتی میں, نمبر 1. نمبر 2 انسٹیٹیوشنل ریفارمز, اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن, پی آئی اے, لیسکو, ڈیسکو, ہیپکو, ان میں آپ ریفارمز کیجئے تاکہ آپ کا سال کا جو 2 خرب یہاں جھونکا جا رہا ہے یہ ختم ہو. نمبر 3 اپنی ایکسپورٹس بڑھائیے, اپنی گروتھ بڑھائیے. لاسٹ چیز, آپ مجھے بتائیے آپ کے ہمسائے میں انڈیا ہے, میں اسکینڈینیویا کی بات نہیں کرتا, میں آسٹریلیا چائنا کی بات نہیں, آسٹریلیا کی اور کینیڈا کی بات نہیں, امریکہ کی بات نہیں, اسرائیل کی بات نہیں کرتا. آپ کے علم میں ہے آج سے 10 دن پہلے انڈیا نے سپر سیڈ کر لیا ہے ورلڈ اکانومیز میں یو کے کو. ناؤ انڈیا نمبر 5. شیراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.